नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सूरह निसा शुरू करेंगे। और सूरह निसा से पहले हम सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, दो अजीम सूरतें हम कवर कर चुके हैं। उसमें जिंदगी गुजारने के बुनियादी असूल है। पूरा अगर आपको याद ना हो तो जो जो आयात मैंने हाईलाइट करवाई हैं और जो हमने एंड पे समरी में भी जैसे रिव्यू करते हुए, रिविजन करते हुए भी जो हमने उन आयात को दोबारा पढ़ा है और उन आयात की हमने दोबारा थोड़ी सी वजाहत भी की है, मैंने हाईलाइटेड करवाए हैं। अगर वो उन आयात को आप अपनी जिंदगियों में शामिल कर ले, उनका मतलब बार बार आप समझे, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसे ही उसमें बार बार जिक्र आता है साबिरीन और शाकिरीन का। बहुत जिक्र है कुरान पाक में, जैसे साबिरीन, शाकिरीन, फिर उसका अगला दर्जा है मुहसिनीन, और उससे पहले मुत्तकीन। मुत्तकीन कौन होते हैं? जो साबिर भी होते हैं, जो शाकिर भी होते हैं। फिर वही साबिर और शाकिर बंदे जो हैं वो मुहसिन बन जाते हैं, वो मुहसिनीन के दर्जे में आ जाते हैं। तो ये जो तरतीब है उसको याद रखा करें। आज मैंने इसी से रिलेटेड थोड़ी सी छोटी छोटी आयात कुरान पाक की निकाली है, सबर और शुक्र से रिलेटेड। वक्त के मुताबिक हम देखते हैं कि हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि ये दो ऐसी अता है, ये भी रिस्क में आता है कि ये अगर किसी बंदे के पास सब्र और शुक्र हो तो वो दुनिया का मुतमईन तरीन बंदा बन जाता है। उसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या अफरा तफरी मची हुई है, क्या भाग दौड़ हो रही है, उससे वो बेपरवाह होता है। बस उसका दिल मुतमईन होता है कि मैं अपने रब के साथ ही हूँ, मेरा रब मेरे साथ ही है, उसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ेगा। सब्र और शुक्र हमेशा उर्दू में भी ये साथ साथ आते हैं, सब्र और शुक्र। ऐसे ही अल्लाह ताला हमेशा जहां पे साबिरीन का जिक्र करता है वहीं पे शाकिरीन, अगले आयत में जरूर शाकिरीन का, कि सब्र के साथ ही शुक्र है। अब सब्र क्या चीज है? सब्र है जो भी कुछ ऐसा हो रहा हो जो हमें पसंद ना हो, जो हमारी ख्वाहिश के खिलाफ हो रहा हो, जो हमारे नफ्स के खिलाफ हो रहा हो, जिसको हम पसंद नहीं करते, उस बात पे खुद को रोक लेना, नापसंदीदा बातों पर खुद को रोक लेना। ऐसे ही जैसे आप कहीं पे फिसल रहे हो और आप जबरदस्ती खुद को गिरने से रोकते हैं, सब्र ऐसे ही है। नापसंदीदगी के बावजूद अच्छे काम करते रहना सब्र है। जितना भी आपको नापसंद हो, अपने नफ्स पर काबू करके, बर्दाश्त करके अच्छे काम करते रहना, अच्छी बात करते रहना, ये सब्र है। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं 153 आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो। सब्र से और नमाज से मदद मांगो। जहां नमाज का जिक्र आता है वहां सब्र का भी जिक्र आता है। बिस्सब्रि, यहाँ नमाज से पहले सब्र आ गया कि पहले सब्र कर लो, अपने नफ्स को काबू कर लो, और फिर नमाज से बर्दाश्त करोगे और फिर नमाज के जरिए से मदद मांगो। फिर सूरह जुमर में आयत नंबर 10 में आता है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का अजर बेहिसाब देगा। सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। कब? आखिरत। ये कब होगा? जब हमारे अगर यकीन है आखिरत पर, कि आखिरत में, आखिरत है, हम दोबारा उठाए जाएंगे, हिसाब किताब का दिन है, हमने उस अजीम हस्ती के सामने खड़ा होना है, तब हमारा यकीन पुख्ता होगा। और तब हम इस दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं उसका हमारा मकसद होगा कि इसका अजर मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे किस अकाउंट में जा रहा है, ये मैं डिपॉजिट कर रही हूँ या ये विड्रॉ है। जहां आपसे गलती हो जाए, आप यूं समझे कि एक नेकी आपने विड्रॉ कर ली, चली गई आपसे वो नेकी, वो अजर निकल गया। जहां आप कोई अच्छा काम कर ले, नेकी का काम कर ले, खुद पर जबर करके, आपको कुछ पसंद ना हो लेकिन अगले के लिए आप अच्छी बात कर ले या आप अच्छा काम कर ले, आप दिल में सोच ले आपने कुछ डिपॉजिट कर दिया, आपके अकाउंट में ये चला गया, और उस अकाउंट को आप कब्र की तरह सोचे कि कब्र है। आप सोच ले कि आप अपने लिए कब्र आप कहाँ सोचते हैं, कहाँ पे आपको दफन किया जाए, सोच ले। और उस कब्र का वो पूरा सारा जो सीन है उसको सामने लेके आए, और यूं समझे कि वो कब्र आपका अकाउंट है, जो नेकी करते हैं आप उसमें डाले बस,
ڈالیں اور اس کو کور کریں, بھول جائیں اس کو. اور انشاءاللہ جب آپ کا وہ وقت آئے گا, جب آپ وہاں جائیں گے اور وہاں جب آپ کو ایک پورا خزانہ ملے گا, جب آپ کو رکھ دیا جائے گا اور سب لوگ آپ مٹی ڈال کے چلے جائیں گے, پھر آپ اس خزانے سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. پھر آپ کو لگے گا کہ شاید آپ اور ڈال دیتی, آپ اور ڈال لیتی, آپ اور ڈال لیتی. یہی تو اصل میں اکاؤنٹ ہے. ایسے سوچ لیا کرے. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر کہاں پہ دے گا؟ آخرت میں دے گا. اور آخرت, ہماری آخرت کہاں سے؟ ہم سب نے تو قیامت تک زندہ نہیں رہنا نا. ہماری قیامت شروع ہو جاتی ہے جب ہم مر جاتے ہیں. بس مرتے وقت تک جو وہ وقت ہوتا ہے, جو وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, اس وقت سے ہمارا آخری وقت شروع ہو جاتا ہے, ہمارا حساب کتاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت کا سوچیں. تو وہ اجر وہاں پہ دیا جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا رسانی پر صبر کرتا ہے, جو ان کو تکلیف ملتی ہے اس پر صبر کرتا ہے, اس کا اجر زیادہ ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے. جو الگ تلگ رہتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا نہیں ہے, تو اس کو کہاں سے تکلیف ملے گی؟ وہ کہاں سے کسی کی کوئی بات برداشت کرے گا؟ جب ہم جڑ کے رہتے ہیں, اور جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف ہی ہمیں اپنے رشتہ داروں سے ہی ملتی ہے. اپنے ہی ہوتے ہیں, پرائے تو اس قسم کی باتیں نہیں کرتے, اپنے ہی ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہے, جس سے دل کو تکلیف ملتی ہے. تو ایسی ہی باتوں پر جب ہم صبر کر کے اور ان کے ساتھ اچھائی اور بلائی کا معاملہ کرتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے مومن کا اجر بہت زیادہ ہے. جو ساتھ جو رہتا نہیں, اکیلا رہ رہا ہو, تو اس نے کس بات پر صبر کرنا ہے؟ وہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ جب وہ برداشت نہیں کرے گا تو اس حساب سے اس کا اجر بھی نہیں ہے. یہی آیات انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے, اسی سے ریلیٹڈ, اسی وجہ سے یہ احادیث میں شیئر کر رہی ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور جیسے ہر حدیث کی کتاب میں اپنے اپنے حصے بنے ہوئے ہیں, تو یہ ہے کتاب الفتن, اور 4032 آیا جو حدیث نمبر ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ہر جہاں پہ آپ کو مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتی ہے کہ یہ حدیث آپ نے کہاں سے لی ہے, تو وہ اس کے میں ضرور حوالے دیا کروں گی اگر کہیں پہ میں نے کوئی حوالہ نہ بتایا ہو. ٹھیک ہے. آگے ہے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور یہ صرف مومن ہی کے لیے, مطلب جو ایمان رکھتا ہے, مومن بندہ ہوتا ہے, اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے, اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے. مطلب ہر معاملے میں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, تو وہ نعمت ہمارے لیے اجر بن جاتا ہے. کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے, اس پر ہمیں اجر ہے. تو مطلب مومن کا ہر معاملہ جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے. یہ مسلم کے جو جیسے بخاری اور مسلم یہ مختلف احادیث کی کتابیں ہیں, تو کتاب الزہد سے ہیں, اور یہ 7500 نمبر جو اس کا ہے وہ 7500 ہے. آگے نظر ابن انس رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا انس جو ان کے فادر تھے, ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور تمنا کرتا. مطلب تکالیف سے تنگ آ کر, جتنی بھی مشکلات ہوتی ہے اس سے تنگ آ کر میں موت کی تمنا کر لیتا, اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ تکلیف میں ہے, یہ مشکل میں ہے, اسی مشکل اور اسی تکلیف پر وہ صبر مانگتا ہے کہ میرا یہ بندہ صبر کر لے. کیوں؟ تاکہ اس کو میں اجر دے دوں. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, لیکن وہ ہر بندے کو وہ جانتا ہے, اپنے بندوں کا اس کو پتہ ہوتا ہے, تو وہ جو تکلیف آتی ہے اس کے بدلے میں وہ اس کو بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ اس پر صبر کرے, شکر کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی ہم بہت دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے, اس کتاب سے دوری ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری ہے. کتاب کا نہیں پتا,
دین کا نہیں پتا، جب کتاب کا ہی نہیں پتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے، وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا جیسے کافر لوگ گزار رہے ہیں. پھر اس کے لیے صرف یہی دنیا ہے. جب آخرت پر دوبارہ اٹھنے پر اس کا یقین ہی نہیں ہوگا تو یہی دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے. اور پھر وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اسی دنیا کے لیے تنگ کرتا ہے، اور جب تنگ آتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. زیادہ تر خودکشیوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہے کفار میں، وہ غیر مسلم میں، وہ نان مسلمز میں ہے. کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے. ان کو نہیں پتا کہ زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے. اور وہ یہ تھوڑا سا وقت ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے. آخرت کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے جو کچھ ہے وہ یہیں پہ ہے، وہ یہیں پہ سب کچھ کر لیتے ہیں اور اپنے لیے اپنی جنت یہیں پہ بنا لیتے ہیں. جب وہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں پھر بھی ان کو سکون نہیں ملتا. پھر ان کو لگتا ہے اب کیا ہوگا، اب اس کے بعد میں اور کیا کروں. آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کبھی آپ کو وقت ملے اور سرچ کرے تو سب بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جو اپنی ساری خواہشات پوری کر لیتے ہیں، وہی موت کی تمنا کرتے ہیں اور وہی خودکشیاں کرتے ہیں. جن کو لگتا ہے اب اس کے بعد کیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہے. لیکن مومن بندہ یہ کہ ان کو اگر اور وقت ملتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں اور نیکیاں کما لوں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر نیکی کے بدلے میں اجر ملنا ہے. آخرت میں نے دوبارہ اٹھنا ہے، اصل زندگی میری وہ ہے. تو وہ سب کچھ اس آخرت کے لیے جمع کرتا رہتا ہے. تو بڑا ڈفرینٹ ہے ہمارا معاملہ، ہمارا یقین ہونا چاہیے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، جتنی بھی تکالیف ہو اس پر صبر کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جب ہم ناشکری کرتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یا اللہ، یہ مجھے موت کیوں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا کیوں نہیں رہا، یہ ناشکری ہے. جو وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اگر مومن بندہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ اور توبہ استغفار کر لے، جو گناہ بھی اس سے ہوئے ہیں وہ یہی پہ دھل جائیں، کیونکہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے برداشت سے باہر ہے، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. جو بھی وقت ملتا ہے اس کو بونس سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے رہا ہے کہ ہم اور توبہ استغفار کر لیں، جو کچھ ہم سے ہو چکا ہے ہم اس پر معافی مانگے اور ہم اور نیکیاں کمائیں. اس لیے ہمیں وقت ملتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو بھی تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر ادا کرنا چاہیے، صبر سے اس کو برداشت کرنا چاہیے. کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آگے اور وقت آ جائے گا انشاءاللہ. کوئی بھی وقت، کوئی بھی تکلیف، جیسا بھی موقع ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. نہ اچھا وقت ہمیشہ کے لیے ہے، نہ برا وقت ہمیشہ کے لیے. یہ ہمیں ہر وقت یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی جزا نہیں ہے کہ جب میں اس کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے. مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت سے زیادہ میں کیا اجر دوں اس کو. اب جنت کو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. کوئی ایسا بندہ جس کا کوئی قریبی، اپنا کوئی قریبی اس دنیا سے چلا جائے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لے کہ یہ بس رب کا بندہ تھا، رب نے بلا لیا، میں اس کی عمر زیادہ نہیں کر سکتی تھی، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، رب نے بلا لیا اور رب کے پاس ہی ہے. جب ہمارا یہ یقین ہو کہ ہم نے ختم نہیں ہو جانا، بس صرف جیسے جگہ ہماری بدل جاتی ہے، اس دنیا سے ہم اس دنیا میں چلے جاتے ہیں. اور جب مومن بندہ ہوتا ہے پھر انشاءاللہ پھر آگے اجر بھی ملے گا، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے سوا اس کو اور کیا اجر دوں کہ کوئی بھی اس کا اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جائے اور وہ اس پر صبر کر لے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، جو شروع میں ہے وہی صبر ہے. مطلب پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ صبر آ ہی جاتا ہے. جو شروع کا وقت ہوتا ہے، جس وقت ہمیں کوئی صدمہ پہنچتا ہے، جس وقت ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اس میں اگر ہم رونا دھونا اور چیخو پکار کر لیں اور ہم بین کرنا شروع کر لیں اور پھر یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم تھک جائیں اور تھک کے چپ ہو جائیں تو وہ صبر نہیں ہے. صبر صدمے کے آغاز میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ کا بندہ تھا، کوئی بھی تکلیف ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میری قسمت میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی خاطر میں نے صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا کہ میں کس مشکل میں ہوں یا میں کس تکلیف میں ہوں، تو اس کی رضا کی خاطر میں نے
اس تکلیف پر اور اس دکھ درد پر میں نے صبر کرنا ہے. میں صبر سے یہ برداشت کروں گی. جو صدمہ بھی مجھے پہنچا ہے یہ بھی میں صبر سے برداشت کروں گی. جو دکھ اور تکلیف بھی مجھے پہنچی ہے یہ بھی میں صبر سے برداشت کروں گی. میں نے صبر سے کام لینا ہے. میں نے واویلا نہیں کرنا. میں نے اس دکھ اور تکلیف کا میں نے چرچا نہیں کرنا. میں نے ایک ایک کے ساتھ بیٹھ کر میں نے اس کو بیان نہیں کرنا. اوہو میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، تو میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے. تو ہم نعوذ باللہ ہمارے تکلیف کے وقت ہمارے منہ سے بہت ہی ایسے ناپسندیدہ کلمات بھی نکلتے ہیں جس پر ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور ہم اکثر دوسروں سے بات کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تو تکلیف اور دکھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ میرا یہ بندہ کتنی تکلیف میں ہے؟ چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ معاشیت کے لحاظ سے کوئی ہو، رزق کی کوئی تنگی ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، صدمہ، تکلیف، دکھ، درد، یہ تو کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا اور ہم اپنا دکھ درد اور اپنی تکلیف کا ذکر اور لوگوں سے کرتے ہیں اور بیٹھ کر پھر وہ نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہے نا، ہمارے منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حالات کب بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا اور یاد ہی نہیں کر رہا، یا پتہ نہیں کیوں ہم ہی کیوں ایسے، اور لوگ فلاں بندہ تو ایسا ہے، فلاں بندہ تو ایسا ہے. ہم ایسا بھی کہتے ہیں کہ اس بندے وہ تو بالکل کوئی مذہبی نہیں ہے، کوئی دینی نہیں ہے، نمازی اور پرہیزگاری نہیں ہے، پھر بھی اس کے حالات اتنے اچھے ہیں. یہ کفر کے کلمات ہمیشہ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم، یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش نہیں ہے. جو حسد ہے اور جو ہم اوروں کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے حالات پر ہم صبر نہیں کرتے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم شکر نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بہت ہی ناانصافی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. اس کو اتنا دیا ہوا ہے اور مجھے نہیں دیا ہوا. میں تو اتنی کوئی اعلیٰ و عارفہ چیز ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، حالانکہ مجھے دینا چاہیے اور اس کو ذلالت کی زندگی دینی چاہیے. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے نا کہ جس بندے سے ہم حسد کرتے ہیں یا جس کی طرف ہم دیکھ نہیں سکتے یا جس کا ہمیں لگتا ہے اس کو بہت عطا کیا ہوا ہے، وہ تو ایسا گنہگار بندہ ہے، وہ ہماری نظر میں ہوتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی خوبی پسند آئی ہے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہو، اس کو مہلت دے رہا ہو، ہمیں کیا پتا. تو ایسے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے. ہمیں اپنی حالت کو دیکھ کر اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. جب ہم اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر سے ہم، ایک تو یہ کہ جیسے آپ ویسے ہی سر اٹھا کے آپ دیکھیں تو کچھ دیر کے بعد آپ تھک جاتے ہیں. نیچے دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ میں بہت ساروں سے بہتر ہوں، میری زندگی بہت سو سے بہتر ہے، یا اللہ تیرا شکر. تب ہم شکر ادا کر سکیں گے اور تب اب جو تکلیف ہوگی اس پر ہم صبر سے کام لے سکیں گے. جب ہم اوپر دیکھیں گے تو اوپر دیکھنے کی تو کوئی حد نہیں ہے. ایک چیز مل جائے پھر دوسری کی ہم خواہش کرتے ہیں، دوسری مل جائے ہم تیسری کی خواہش کرتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ جب اینڈ پہ سارا کچھ مل جائے پھر انسان سوچتا ہے اب کیا ہوگا، اب اس کے بعد کس چیز کی خواہش، اب اس کے بعد کس چیز کی خواہش. پھر لگتا ہے کہ جب میری زندگی کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا، اب میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومن بندے پر کہ اس کو سب کچھ نہیں دیتا، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. اور وہ ہر وقت جو ہماری طلب ہوتی ہے نا، جس چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے سے جڑا رہے، کیونکہ اس کو پتا تو ہے کہ بہت ساری نعمتیں میں نے دے دی تو یہ مجھے بھول جائے گا. تو یہ احسان سمجھے اللہ تعالیٰ کا کہ جو کچھ نہیں دیا ہوا اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں. وہی مانگتے رہتے ہیں نا، ہمیں اکثر اللہ تعالیٰ تو ضرورت کے وقت یاد آتے ہیں. جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تب ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ نہیں دیتا. جو بھی چیز دیتا ہے وہ بہت زیادہ مانگنے اور بہت کوشش کرنے کے بعد دیتا ہے. اور سارا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں دیتا، ایک ایک کر کے دیتا ہے، تاکہ یہ میرا بندہ مومن بندہ میرے سے جڑا رہے.
میرے سے مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے بندوں کی, یہ اس کی محبت ہے, کیونکہ وہ اپنے بندوں کی بہتری چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بس اسی دنیا میں صرف زندگی گزار لے, اور آخرت میں جو خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے, جو اللہ تعالیٰ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ میرا مومن بندہ کب آئے گا اور اس میں داخل ہوگا, اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں تیار کر رہا ہے. بس یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو اس دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہمیں تکلیف نہیں لگے گی, کسی دکھ درد کا ہمیں فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اس ہر دکھ درد کے بدلے میرا اجر لکھا جا رہا ہے, ہر تکلیف کے بدلے میرا اجر لکھا جا رہا ہے, اور میرے اکاؤنٹ میں یہ سارا کچھ ڈپازٹ ہو رہا ہے. تو پھر ہم صبر سے برداشت کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.